पंजाब एज ए प्रोविंस दुनिया भर में पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हैं स्कूलों से। यूएसए में जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, एंड व्हेन दे गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे उनको वो सारा एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है, दे परफॉर्म सो वेल। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में बहुत टॉप पे जा रहा है, और उसकी वजह यही है कि हमारा जो इस वक्त यंग जनरेशन जो कि स्टूडेंट्स हैं, दे आर रियलाइजिंग इट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर एक स्टिग्मा तस्वर किया जाता है, अगर उसे कोई जहनी प्रॉब्लम है तो वो इसलिए नहीं जाता कि कहीं वो उसे टैबू तस्वर ना कर ले। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पे अगर आप हर तीसरी चौथी पोस्ट देखते हैं तो उसमें एंग्जाइटी पे बात हो रही है, डिप्रेशन पे बात हो रही है। फिर इनके पास कैसे एजुकेशन आ गई? इन्होंने कहाँ से पढ़ा? उस इलाके में तो फीमेल या गर्ल्स स्कूल ही नहीं है। तो पता ये चला कि वहाँ पे जो रहाइश रखने वाले लोग थे, फैमिलीज थी, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम, लड़कों के नाम पे लड़कों के स्कूल में दाखिल करवा के तो उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कामरान नसीम बटालवी, अपने प्रोग्राम पॉडकास्ट विद कामरान बटालवी के साथ। आज की मेरी मेहमान मरूफ माहिर तालीम डॉक्टर अफाफ मंसूर हैं, जो कि एक इंटरनेशनल रिसर्चर हैं, स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, और इसके अलावा वो मुसन्फ़ा भी हैं। और इससे बढ़कर वो पाकिस्तान के अंदर डिसेबिलिटी के हवाले से जो एजुकेशन के मसाइल हैं उन पर काम करने वालों में से एक नुमाया नाम है। तो आइए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। Thank you very much, Kamran, for having me here, and many congratulations for this initiative. I wish you very good of luck for your podcast series. थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो प्रोफाइल जब एक बंदा देखता है तो उस प्रोफाइल में पता चलता है कि आपने अपने शोबे में तलीमी हवाले से पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक का जो है वो विज़िट किया, और ये जो विज़िट हैं ये हर किसी के हिस्से में नहीं आते, और ना ही इतनी आसानी से कोई वहाँ तक जो है वो पहुँच सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको कैसे जो मिली, और आप कैसे जो ना इस मुकाम तक जो है ना वो आगे पहुंच सके? Kamran, I think I'll be very loud and proud in sharing this, that I got this opportunity. मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे पाकिस्तान के माशरती मसाइल हैं और हमारी कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज़ हैं, उसमें रहते हुए एक फ़ीमेल के लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ का होना, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लक फॉर मी। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि मैं लकी इस लिहाज से हूँ कि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिला, मुझे ऐसी फैमिली मिली, फिर कुछ चीज़ें, ऐसी माहौल ऐसा मिला जिसने मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। बट आई वुड से कि अगर आप ये पूछें कि इन सब चीज़ों के पीछे एक, अगर आप कहें कि क्या मोटिव है या क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो आई वुड से दैट इज़ कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस इज़ इनिशियली गिवन टू मी बाय माई पेरेंट्स, एंड सेकेंडली वो कॉन्फिडेंस फिर मैंने अपने अंदर भी उसको रखा, और उसी कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए आई थिंक आई ग्रैब ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मैंने जैसे तालीम के हवाले से। फिर इसके अलावा जब मैं जॉब में गई तो जॉब मैंने एज ए टीचर स्टार्ट की, स्कूल टीचर के तौर पे मैंने आगाज़ किया अपने प्रोफेशनल करियर का। बट एट नाउ आई एम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सो अब ये सारी जो मंजिलें थी, मुझे लगता है कि इसमें किस्मत का बहुत हाथ होता है, लेकिन आपकी ज़ाहिर स्ट्रगल भी साथ मैटर करती है। सो उस सारी स्ट्रगल में मुझे जो सपोर्ट मिलती रही मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे असातिज़ा की तरफ से, और फिर तीसरी सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा कि मेरा अपना ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, ये बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप को ना सिर्फ दूसरों पे ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस करना होता है, बल्कि उससे पहले आपको अपने अंदर जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और वो हमें सेल्फ रियलाइजेशन से ही मिलता है, यानी हम अपने बारे में जान सकें कि हमारे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। सो मुझे ये लगता है कि आज के स्टूडेंट्स में जो है ना वो थोड़ा कम भी गई है, जिसको हमें उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। सो आई हैव बीन लकी इन दैट थिंग। दैट्स गुड। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से आला दर्जे की जो पोस्ट डिग्री आपने हासिल की है अपने फील्ड के अंदर, तो जब आप ये अपनी तालीम मुकम्मल करके आई हैं तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी इस जो है आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी के ऊपर कोई आपको एक्नॉलेज किया है या कुछ आपको जो है फैसिलिटेट किया है?
کامران آئی ووڈ سے کہ جو میری یہ ساری اپرچونٹی ہے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملی بیکاز آئی واز ورکنگ ان فیلڈ آف انکلوسیو ایجوکیشن اینڈ ڈسیبلٹیز ریہیب اینڈ اسٹڈیز، جو کہ پاکستان بہت کم لوگ اس پہ کام کر رہے تھے. تو جب میں نے اس کے اوپر کچھ انیشیل ریسرچز کی، یونیسیف نے اس میں ان ریسرچز کو رپورٹ کیا. بہت سارے جو ہمارے انٹرنلی آرگنائزیشنس ہیں جو ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہی ہیں، میری ان ریسرچز کو انہوں نے اکنالج کیا. تو ان کی بیسس پہ پھر میں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو اپلائی کیا دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ابراڈ اینڈ گیٹ دیٹ اپرچونیٹی، کہ مجھے وہاں کا جو سارا انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اور ٹیچنگ ہو رہی ہے اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اپرچونیٹی دی جائے. سو گورنمنٹ آف پاکستان سے پھر مجھے اسکالرشپ ملا، اور سملرلی مجھے اسکالرشپ یونیورسٹی کالج لنڈن سے ملا. آئی ووڈ سے دیٹ اٹ ہیو بین اے لک اگین کہ مجھے بوتھ سائڈس یعنی یونیورسٹی آف کالج آف لنڈن نے بھی اسکالرشپ ایوارڈ کیا اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی ایوارڈ کیا. سو آئی کین موو اوور دیئر. پھر میں وہاں گئی اور وہاں نہ صرف میں نے ریسرچ کنڈکٹ کی بلکہ آئی ہیو بین لکی کہ مجھے وہاں پہ ٹیچنگ کرنے کا موقع بھی ملا. اور اس دوران میں نے بہت سارے ان کے جو اسکول سسٹمز ہیں ان کو بھی، کیونکہ میری ریسرچ کا پارٹ تھے تو وہ اسکول سسٹم بھی میں نے وہاں پہ آبزرو کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور یونیورسٹی ٹیچنگ ہے اس کا بھی میں پارٹ رہی. تو اس طرح سے وہ میرے لیے ایک بہت مختلف قسم کا ایکسپیرینس تھا جس نے مجھے تھوڑا سا کمپیئر کرنے کا بھی ایک وہ موقع دیا کہ پاکستانی سسٹم اور جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں ان میں ایجوکیشن سسٹم کا کیا ڈفرینس ہے. یہ میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ چونکہ آپ میرے خیال مور دین 1 ایئر آپ نے وہاں پہ اسٹے کیا، اور اپنے اسٹے کے دوران جو کہ آپ کا ایک پروفیشنل جو ہے وہ کام تھا، اس میں آپ کی کیا آبزرویشنز رہی ہیں، کیا مشاہدات رہے ہیں کہ پاکستان کے اسکولنگ کی طرف جائیں تو وہ پیچھے، کالجز کی طرف جائیں تو وہ پیچھے، اور اسی طرح اگر ہم یونیورسٹیوں کی بات کریں تو ریٹنگ میں تعلیمی معیار کے لحاظ سے وہ پیچھے. تو آپ بتائیں کہ یہ جو کمپیریزن آپ نے کیا ہے اس سے آپ نے کیا کنکلوژن نکالا ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار اس حد تک ڈکلائن کا شکار کیوں ہے اور ہم جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اگر کامران آپ مجھے یہ کہیں کہ میں اس کو تھوڑا سم اپ کر کے آپ کو بتا سکوں، ویسے تو دے آر مینی چیلنجز دیٹ آر ایجوکیشن سسٹم از فیسنگ اینڈ دے آر ڈفرنٹ سم ہاؤ فرام ایڈوانسڈ کنٹریز، ایون ڈیولپنگ کنٹریز بھی. میں نے بہت ساری ایشین کنٹریز میں بھی جانے کا مجھے موقع ملا ریسرچ کے حوالے سے، کانفرنسز کے حوالے سے، اور کچھ یورپین کنٹریز جو کہ جنہیں ہم ایڈوانسڈ لسٹ میں شامل کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا، وہ سسٹم کی فارملائزیشن ہے. یعنی سسٹم ہم نے جو ہے وہ ٹھیک سے ڈیزائن نہیں کیا ہوا. ہمارے پاس نہ تو ٹیلنٹ کی کمی ہے، وی ہیو سو مینی گڈ ٹیچرس. ہمارے بچے اگر ہم انہیں اپرچونیٹی دیتے ہیں تو وہ بہت ایکسٹراڈنری، ایکسیپشنل جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس شو کرتے ہیں. سو دا پرابلم از کہ جو ہمارا سسٹم ڈیزائن ہوا ہوا ہے ایجوکیشن کا، وہ جو ہے وہ ہمیں اس قابل نہیں بنا سکتا کہ ہم جتنی بھی ریسورسز انویسٹ کر لیں ہم اس کو اسٹریم لائن نہیں کر پا رہے. اچھا، وہ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے بیسیکلی کہ پاکستان میں ہم نے ایجوکیشن کو بہت ساری منسٹریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، سیگریگیٹ کیا ہوا ہے. لائک وی ہیو اے سپریٹ سسٹم آف ایجوکیشن فار ریگولر اور نارمل چلڈرن، وی ہیو سپریٹ سسٹم آف اسپیشل چلڈرن، وی ہیو سپریٹ سسٹم آف ایجوکیشن فار ووکیشنل ٹریننگ، سملرلی نان فارمل، فارمل. مطلب آپ نے ایک ایجوکیشن کو آپ نے 7-8 منسٹریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اب وہ منسٹریل ڈیوائڈ جو ہے وہ آپ کو کہیں کمبائن نہیں ہونے دے رہا. یعنی آپ نے الگ الگ کھانے بنائے. آپ کا مقصد ہے کہ یونیفارم ہونا چاہیے، ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. یونیفارمٹی، آئی وڈ سے ایکویٹیبل اپرچونیٹیز ہونی چاہیے، اور ایٹ لیسٹ ایک سسٹم کے اندر یعنی سملر اپرچونیٹیز کے ساتھ آپ کو تمام بچوں کو ایک نظام کے تحت یعنی ایک جیسی اپرچونیٹیز کے تحت دینا چاہیے. آپ دیکھیں آپ کا اسکول سسٹم، دیر آر ایلیٹ اسکول سسٹمز، دیر آر اسٹریٹ اسکول سسٹمز، دیر آر پبلک اسکول سسٹمز. یعنی اگر آپ پبلک اور پرائیویٹ کو بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی کتنے سارے سسٹمز ہیں. سو ہاؤ کین یو ایکسیپٹ کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسٹریٹ اسکول سے نکل کے جا رہا ہے اور ایک ایلیٹ اسکول سے نکل کے جا رہا ہے اور وہ بعد میں جا کے کہیں ایک دھارے میں شامل ہوگا. لیکن میڈم بات یہ ہے کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کو رن کرنے والے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ Of course, that is my point. وہ سوسائٹی میں بھی تو ہیں، منسٹریز تو نہیں انوالو ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیں اس میں منسٹریز کی انوالومنٹ تو ہے آف کورس. مطلب جب آپ نے منسٹریز ڈیزائن کر دی یا
فار ایگزامپل جیسے اگر آپ مجھ سے لندن کی بات کر رہے تھے یعنی انگلینڈ کی بات کرتے کہ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں پہ مور دین 95% بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولس میں جاتے ہیں. اونلی 5% سسٹم از فار دا پرائیویٹ سیکٹر. یعنی گورنمنٹ سسٹم اتنا اکوپڈ ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ سسٹم آف کورس دنیا بھر میں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم اپنا رول پلے کرتا ہے, لیکن دیٹ از آلویز اے سپلیمنٹری. ہمارے یہاں بہت بڑا پارٹ ہے پرائیویٹ سسٹم کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پبلک سسٹم جو ہے وہ اتنا میچیور نہیں ہے کہ وہ تمام اپرچونیٹیز بچوں کو پرووائڈ کر سکے یا پیرنٹس کا سیٹسفیکشن لیول پورا نہیں کرتا. سو دس از دا بیسک ڈفرینس. یہ تو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکولنگ اور کالجز کی حد تک تو بات درست ہے, لیکن یونیورسٹیز لیول پر بہت سی پبلک سیکٹر میں ایسی یونیورسٹیاں آ چکی ہوئی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہ جو بہت مہنگی بھی ہیں, ایکسپینسو ہیں, اور اس کے علاوہ بہت اچھا جو ہے نا وہ اچھی کارکردگی پیش کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ورلڈ ریٹنگ آتی ہے تو ہم جو ہے نا پہلے 60 نمبروں کے اندر بھی شامل نہیں ہوتے. آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. آف کورس ہائر ایجوکیشن میں تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں. مطلب ویسے ہم آپ جو ہمارا اسکول لیول ہے اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. سملرلی اگر میں آپ کو پنجاب کے کانٹیکس کی بات کرتی ہوں, پنجاب کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پروونس ہمارا بڑا ایڈوانسڈ اور ڈیولپ پروونس ہے, مطلب ہماری کنٹری کے باقی پروونسز کے کمپیریزن میں. لیکن پنجاب ایز اے پروونس دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے باہر ہیں اسکولوں سے, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا نمبر آف دا پاپولیشن. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارا کیا کوشچن کیا تھا آپ نے, سوری میں تھوڑا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. اچھا, ہائر ایجوکیشن میں آپ نے یہ پوچھا کہ ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ بہت پیچھے ہے. اس کی وجہ بھی آف کورس یہی ہے کہ جب ہم نے اپنے بیس لائن کو یعنی ہماری جو فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن تھیں ہم نے انہی کو ٹھیک نہیں کیا, تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو فاؤنڈیشن ہی خراب ہے اس کے اوپر آپ بلڈنگ جو ہے یا اسٹرکچر جو فردر آپ نے بلڈ کرنا ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور یہی ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ ہائر ایجوکیشن میں یہاں ہوتے ہیں اور جب ان کو اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں تو باہر کی کنٹریز میں آؤٹ پرفارم کرتے ہیں وہ جا کے. یعنی آپ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جتنی بھی آپ دیکھیں کینیڈا, آسٹریلیا, اس طرح سے یہ یو کے میں, یہ تمام وہ 3 ٹاپ ریٹڈ کنٹریز ہیں USA میں جہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اسکالرشپس پہ جاتے ہیں. اینڈ وین دے گیٹ دوز اپرچونیٹیز جہاں پہ ان کو وہ سارا انیبلنگ انوائرمنٹ ملتا ہے, دے پرفارم سو ویل. سو اس کا مطلب ہے یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم یہاں پہ اتنا اکوپ نہیں کیا, انہیں وہ تمام اپرچونیٹیز نہیں دی. تو کیا یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر بچے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ابراڈ فارن یونیورسٹیز کی طرف رخ کرتی ہے اور وہاں پر جا کر بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنے تعلیمی جو مقاصد ہیں ان سے وہ ہٹ جاتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ یا تو وہ ایجوکیشن کو ایک ٹول کے ذریعے جو نا اس باہر جانے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں, لیکن وہ بچے جو کہ پڑھنے کے لیے ہی باہر جاتے ہیں اور ان کا مقصد ہی اسٹڈی ہوتا ہے, تو کیا انہیں اپنی یونیورسٹیوں پر اعتماد نہیں؟ اچھا دیکھیں گورنمنٹ اس میں 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جو کہ بچے پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں, اور ایک وہ ہے وہ نوجوان نسل ہے جو کہ پڑھنے کو پریفر نہیں کرتی اور وہی سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں کمانا ہے تو ہمیں وہاں بیٹر اپرچونیٹیز ہیں اور اس کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ ان بچوں کی بات کریں جو کہ پڑھنے کی اپرچونیٹیز کے لیے جاتے ہیں تو ٹرسٹ می کہ لاسٹ 2-3 ایئرس میں میرے پاس یونیورسٹی میں جتنے ریفرنس لیٹرز کے لیے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. یعنی ہر مہینے کوئی نہ کوئی 3-4-5 اسٹوڈنٹس میرے پاس ریفرنس لیٹر کے لیے آتے ہیں کہ وی وانٹیڈ ٹو اپلائی ابراڈ, اور آف کورس وہ وہاں پہ اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں, دے گیٹ دا ایڈمیشنز اوور دیئر. لیکن اگر ہم اس نوجوان نسل کی بات کریں جو کہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ ارننگ کی اپرچونیٹیز اچھی ملیں گی, تو میرا یہ خیال ہے کہ واقعی میں دس از ویری ٹرو کہ وہاں پہ ان کو ارننگ کی اپرچونیٹیز اچھی ملتی ہیں. اگر آپ میرا اوپینین اس پہ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو یو مسٹ گو ابراڈ, اور خاص طور پر ڈیولپ کنٹریز میں آپ کو ضرور جانا چاہیے. کیونکہ آپ جب اپنے ہم لوگ اس چھوٹے سے اس کے اندر ہیں, یعنی پاکستان از لائک اے ولیج آئی وڈ سے, مطلب اس میں ہم جتنا مرضی ایڈوانسمنٹس کر لیں لیکن ہم لوگوں کی سائیکالوجی, ہم لوگوں کی سوشیولوجی وہ ساری کی ساری ابھی بھی بہت کنزرویٹیو ہے اور ایک ولیج کی طرح کی ہے. ایون کہ ہمارے ایڈوانسڈ یہ جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ایسے ہیں. سو آپ کو اسٹوڈنٹس کو یا پھر ینگ جنریشن کو اگر اپرچونیٹی ملتی ہے تو ضرور جائیں, وہاں جا کے آبزرو کریں, دیکھیں, ارننگ کی اپرچونیٹیز لیں, لیکن کم بیک ٹو یور کنٹری آفٹر دیٹ, واپس آئیں اور وہ ساری چیزیں جو آپ نے وہاں سیکھی ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بالکل سرو کرنی چاہیے لاسٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آج کل خیر ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو تعداد پہلے
نہیں تھی آج کو دیکھنے میں ملی کہ بچے بہت ابراڈ جانا چاہتے ہیں. یہ تو خیر وہ بچے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, لیکن جو پاکستان میں موجود نوجوان ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. اس کی مایوسی کی شکار ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو آپ کا کویشچن ہے, دس از ویری ریلیونٹ فار ٹوڈیز, آئی مین جو ہمارے آج کے معاشرتی مسائل ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ شاید مایوسی کا شکار ہے. میں اس میں کچھ حد تک معاشرتی نظام کو بھی ذمہ دار سمجھتی ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کو خود بھی اس چیز پہ انالیسس کرنا چاہیے. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں ایکسیل کرنے کے لیے, پروگریس کرنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو انوائرمنٹ انیبلنگ ملا ہے یا نہیں ملا. فار ایگزامپل, اگر آپ کو نہیں انوائرمنٹ انیبلنگ ملا تو دین کریٹ دیٹ انوائرمنٹ. اور اب تو اس قدر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, یعنی آپ کے پاس سوشل میڈیا کی جو ایکسیس ہے یا انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے یا گلوبلائزیشن جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز کہ آپ کہاں کہاں پروگریس کے لیے جو ہے وہ آپ اپرچونیٹیز کو سیکھ کر سکتے ہیں, کون کون سے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ بھیڑ چال والی بھی تھوڑی سی حالات ہیں ہمارے مایوس ہونے کے لیے. یعنی اگر کوئی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے, ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے, تو دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے, تیسرا بھی یہی کہہ رہا ہے. ویسے کچھ حالات ہمارے پولیٹیکل سچویشنز, ہماری سوشل جو ڈکلائن آ رہا ہے, ہمارے اکانومی کا سارا ڈکلائن آ رہا ہے, اس میں یہ ریزنس ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن میری ایڈوائس یہی ہے کہ اگر تو ہم ان ساری چیزوں کو الزام دیتے رہیں گے تو پھر تو ہم ایکسیل نہیں کر سکتے, پھر تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. سو کریٹ دوز اپرچونیٹیز فار یور سیلف. اور جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. ایوری ون ہیز سم پازیٹیو تھنگ. دو طریقے ہیں, یا تو آپ نیگیٹو اپروچ کے ساتھ زندگی گزار لیں یا پھر آپ پازیٹیوٹی دیکھیں. پازیٹیوٹی میں یہ ہے کہ لک فار دوز پازیٹیو تھنگس دیٹ کین انیبل یو, جس کو ہم پازیٹیو سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں آپ وہ دیکھیں کیا ہیں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک ڈگری حاصل کی ہے تو ہی ہم کما سکتے ہیں یا ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ میری نوجوان نسل کی خاص طور پہ یہ بات ہے, اگر آپ کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کما نہیں سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ادر اپرچونیٹیز. جتنی انٹرنیشنل کنٹریز میں گئی, ایون ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی, وہاں پہ 18 سال سے بڑی عمر کا ہر فرد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نوکری کرتا ہے پارٹ ٹائم. ایون جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, دے آر ورکنگ پارٹ ٹائم. یعنی یہاں سے بھی جو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس اسی لیے جاتے ہیں نا کہ ان کو ساتھ میں ورک ویزا مل جاتا ہے. بالکل. سو دے آر ورکنگ اوور دیئر اینڈ دے آر ناٹ تھنکنگ کہ وہ جو جابس کر رہے ہیں وہ اور جابس ہیں. ہم یہاں پہ جب ہمارا نوجوان وہ جابس کرنے پہ آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اور جابس ہیں. ایون کہ آر فیملیز, پیرنٹس کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ جا کے ہوٹل پہ کام کرے گا, ہمارا بچہ کسی دکان پہ کھڑا ہو کے کام کرے گا, ہمیں لوگ کیا کہیں گے, ہم تو ہم تمہاری ساری زندگی کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے کھپ گئے اور تم جا کے ہماری عزت کا جنازہ نکالو. دس از اے رانگ اپروچ ایکچولی. یو ہیو ٹو کنسیڈر, آپ کو سوچنا ہے کہ ایسی وہ چیزیں نہیں ہیں, اسی لیے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایک فرد ہے گھر میں کمانے والا, اور باقی سب کی کسی کی تعلیمی ضروریات ہیں, کسی کی کھانے پینے کی ضرورت ہے, کسی کی علاج معالجے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک فرد کے اوپر جب برڈن پڑا ہے, اسی طرح سے آپ اس کو ذرا براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں کہ آپ کے پورے معاشرتی نظام پہ اس کا کیا فرق پڑ رہا ہے. تو وہاں پہ انریچڈ ہیں اس حوالے سے کہ ہر فرد جو ہے وہ کماتا ہے. لیکن یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ ڈگری برائے نوکری, کہ ڈگری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے ملازمت کرنی ہے, یہ اپروچز کب ختم ہوں گی اور کب ہم لوگ صرف تعلیم کے لیے تعلیم حاصل کریں گے؟ اچھا, ویسے میں نے یہ آبزرو کیا ہے, ابھی جو ہمارے پاس اس ٹائم اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا, ان کے اندر یہ سینس کریٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں صرف ڈگری نوکری کے لیے نہیں کرنی ہے. ایون وین دے آر اسٹڈنگ, ڈیورنگ دیئر اسٹڈنگ پروگرامس, دے آر ارننگ لائک فری لانسنگ اور بہت ساری اس طرح کی جو اپرچونیٹیز آئی ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ پاکستان فری لانسنگ کنٹریز میں بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو اس وقت ینگ جنریشن جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر ریئلائزنگ اٹ. پھر بہت سارے آن لائن انہوں نے کام شروع کیے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اگر میں اپنی یونیورسٹی میں دیکھوں تو لائک 50-60% اسٹوڈنٹس جو کہ پروگرامس میں انرولڈ ہیں, دے آر ارننگ سم ہاؤ, اینڈ دس از ویری گڈ آئی تھنک. اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ایز اے سوسائٹی بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایز اے فیملی بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں, جو ینگ گرلز ہیں, وین دے وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ لائک دیٹ آئیڈیا, تو ان کے بعض اوقات فیملیز ان کو الاؤ نہیں کرتی ہیں, سوسائٹیز الاؤ نہیں کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے آن دا ہول ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب کام اگر کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں, تو دس از ویری گڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ دس.
یعنی کہ اس کے ذریعے چینجنگ آ سکتی ہے. بالکل. ویسے بھی دیکھیں نارمل سوسائٹی کو چلانے کے لیے نا ہمیں ہر طرح کے اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ملازمت پیشہ افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ان افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بزنس کا پارٹ بن سکیں اور کچھ اسمال بزنسز کریٹ کر سکیں. اس طرح سے ہمیں لیبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک سوسائٹی کا بیلنس ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ہر پروفیشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں اور اس کو رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ جو ہے پہلی پروفیسر جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ جو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ایک کلینیکل جو ہے کنسلٹنسی کا بھی کام کر رہی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, اور جہاں پر بہت سے آپ فیملی ایشوز اور پرابلمس کو جو ہے نا ان کا حل بھی بتاتی ہیں, پیشنٹس کو دیکھتی بھی ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارے وہ لوگ جس طرح آپ جو ہے ایک اپنے پوٹینشیل کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتی, دوسرے لوگ جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے, کیا وہ نہیں اس طرح آگے آ کے اپنی سروسز سوسائٹی کو دے سکتے کہ وہ معاشرے میں مزید آسانیاں پیدا کر سکیں؟ اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل سوال یہ بھی ہے کہ جس میں آپ تھراپی جو ہے نا وہ کا کام کرتی ہیں, مینٹل تھراپی اسے ہم کہیں گے, اس کو ہم جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ تھراپی مینٹل ہیلتھ تھراپی کہیں گے. تو کیا یہ سب لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا مجھے بھی اس کی ضرورت ہوگی؟ اچھا کامران, آپ کے کویسچنس کافی لمبے ہو گئے, لیکن جو فرسٹ پارٹ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایز اے یونیورسٹی پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کلینکل سائڈ پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہی ہیں. آف کورس سم ہاؤ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو مینیج ان ٹرمز آف ٹائم, لیکن میں نے بہت عرصہ پہلے نہ کہیں یہ پڑھا تھا کہ بلکہ شروع سے یہ چیزیں اسٹیبلش اسی طرح سے ہوئیں that knowledge comes from books or learning, but wisdom comes from interacting people and doing something. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نالج تو ہم لے لیتے ہیں, اور ہمارے جو یونیورسٹی پروفیسر کا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن میں لوگ آنے کے باوجود ہم وہ تمام کرائٹیریاز اچیو نہیں کر پا رہے. باہر کی دنیا میں بھی جو یونیورسٹی پروفیسرز ہیں ان کے پاس ٹاسک ہوتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹیچنگ اور ریسرچ کے ساتھ دے ہیو ٹو ہیو سم کمیونٹی پروجیکٹس سو دے کین پے بیک ٹو دا کمیونٹی, جو بھی وہ سب چیزیں لے رہے ہیں. سو یہی آئیڈیا میرے ذہن میں تھا, اور اسی کو سوچتے ہوئے کہ وین آئی ایم ان کلاس روم اینڈ اور وین آئی ایم ود ٹیچنگ اسٹوڈنٹس ود سم تھیریز اینڈ لائک دیٹ, تو وہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو تک تو رہتی ہیں, لیکن میں نے زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے اور زندگی کو سمجھنے کے لیے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کو, ظاہر ہے اگر میری فیلڈ ہے تو مجھے رہنا چاہیے, سو اس میں انٹریکشن ود دا پیپل بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے. اور وین آئی ایم پریکٹسنگ تو روزانہ ایک نئی کیس اسٹڈی میرے سامنے آتی ہے. میری پریکٹس جو ہے وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ بھی ہے, ڈسیبلٹیز ریہیب کے ساتھ بھی ہے, اور اس طرح سے لوگوں کے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے ساتھ بھی میں ڈیل کرتی ہوں. سو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ وین آئی ایم ٹیچنگ آئی ایم ڈوئنگ سو گڈ, دس از ون آف مائی پارٹ جو میں کر رہی ہوں کہ میں ایک نوجوان نسل جو ہے اس کو آگے فیلڈ میں کیا کام کرنا چاہیے سب کچھ وہ پرووائڈ کر رہی ہوں. بٹ اٹس مور سیٹسفائنگ فار می وین آئی ایم سرونگ پیپل ہو ریئلی نیڈ ہیلپ. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا تھراپیز اینڈ آل دیٹ, اور آپ نے ایک کویشچن کیا کہ ڈو آئی نیڈ تھراپی. آف کورس ایوری ون آف اس نیڈ تھراپیز. اٹس جسٹ لائک دیٹ وین یو آر فزیکلی ایل, تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوئی بہت بڑی جسمانی بیماری ہو جائے تبھی آپ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں. آپ کو سر درد بھی ہو جائے نا تو آپ پیناڈول لینے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی ہیں, مائنر ٹو میجر. اب جب ہم مائنر کو ڈیل نہیں کرتے تو ہم میجر کی طرف پھر پروسیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم جیسے بہت سارے لوگ ہیں. سو ہمیں کہیں نہ کہیں تو کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری لائف میں ڈسپائٹ آف ہیونگ سو مینی ریلیشن شپس لائک spouses, like parents, or even best friends, we cannot talk everything to them because we think that we are being judged. So we really need a person to whom we can speak our heart out. ہم اس سے ایسے بات کریں, فار ایگزامپل جیسے آپ ہیں تو کامران کسی سے ایسے بات کریں جیسے کامران سے بات کر رہے ہیں, بیکاز وی آر دا ہیومن بینگس, سوشل بینگس, ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. سو وین یو گو ٹو اے تھراپسٹ you find an environment where you can talk or speak your heart out and you're not being judged. So this is one thing that you share with them. And secondly, یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اس کو سارا سیٹ کرنے کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے. اس طرح سے ہماری جو برین کی ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی بعض اوقات
جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس برین کو سیٹ کرنے کے لیے, اس کی ڈائریکشنس کو سیٹ کرنے کے لیے وی نیڈ تھراپیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں پر ایک اسٹگما تصور کیا جاتا ہے, اگر اسے کوئی ذہنی پرابلم ہے تو وہ اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں وہ اسے ٹیبو تصور نہ کر لیا جائے, اس کو کسی اس کے اوپر کوئی مینٹل پیشنٹ کی چھاپ نہ لگ جائے. تو عوام میں بلا ہچکچاہٹ کے, ہیزیٹیشن کے جب یہ چیز درپیش آ جائے تو ڈاکٹر سے یہ کنسلٹنسی کرنے کے لیے, اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہوگا, کیسے وہ تیار ہو کہ وہ بلا جھجک جو ہے نا وہ اپنے ذہنی مسائل آ کر جو ہے نا وہ بیان کر سکے. اچھا کامران, اس میں اگر میں آپ سے اپنا پرسنل کلینکل ایکسپیرینس شیئر کروں تو آئی فیل کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے اندر یہ اس چیز کی بہت زیادہ ریئلائزیشن ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ایج گروپ ہے نا لائک 15 to 35 or 40 ایئرس, جی جی, یہ وہ ایج ہے جس میں لوگوں کو اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے دیٹ وی آر ان سم ٹربل اینڈ وی نیڈ ہیلپ ٹو چینج دیٹ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وین وی آر لائک ابو 50 تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں میچیور ہو گئی ہیں ہماری, جس طرح سے ہماری جیسے کہتے ہیں نا ہیبٹس میچیور ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کہیں میچیور ہو جاتا ہے. سو دے پیپل آر سم ہاؤ ریلکٹنٹ, اسٹل ریلکٹنٹ. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے پاس بعض اوقات پیرنٹس اپنے بچوں کو, ینگ بچوں کو لے کے آتے ہیں اینڈ دے ٹیل می اینڈ دے سے اینڈ ایون دے ایکسیپٹ اٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ وہ ٹراما تھا جو ہمارے چائلڈہڈ کا ٹراما ہے, اور ہمیں اس ٹائم ریئلائزیشن نہیں تھی کہ ہم یہ کسی سے ڈسکس کرتے اور ہم اس کے اوپر کوئی کنسلٹینسی لیتے. اب وہی چیز میرے بچوں میں آ کے انہیریٹڈ ہو گئی, بالکل انہیریٹڈ ہو جاتی, ٹھیک ہے, وہ نہ صرف جین سے ٹرانسفر ہوتی ہے بلکہ وہ آپ کی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو دے وانٹ ہیلپ فار دیئر چلڈرن. مطلب اب وہ یہ ان کو ریئلائزیشن ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہم اس وقت ہمیں کوئی اویلیبل نہیں تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس چیز کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں. سو وی آر ہیئر فار یو کہ ہمارے بچوں کو جو کریں. تو میرے خیال میں اب سم ہاؤ ہمارے جو ایک لوگ ہیں ان کے اندر تھوڑی سی آ رہی ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہر تیسری چوتھی پوسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں انگزائٹی پہ بات ہو رہی ہے, ڈپریشن پہ بات ہو رہی ہے. اچھا اس کی ریزن بھی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں نا ڈیو ٹو ڈفرینٹ سرکمسٹانسز, یہ چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں. آف کورس کووڈ نے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کیا. ظاہر ہے آئسولیشن ہوئی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہیومنز آر سوشل بینگس, تو اس کا مطلب ہے کہ آئسولیشن جو ہے نا وہ اس کے لیے خطرناک چیز ہے, ٹھیک ہے. تو جب آئسولیشن بڑھی ہے, وہ کووڈ نے کیا, کووڈ نے کچھ چیزیں آئسولیشن کی اتنی میچیور کر دیں کہ لوگ وہ جو ہے نا ابھی تک آئسولیشن کے فیز سے باہر نہیں آ رہے. پھر ہماری جو سوسائٹی کے نارمس ہیں اس میں اتنی چینجز آتی جا رہی ہیں کہ وہ سوشل آئسولیشن بڑھتی جا رہی ہے. سو ڈپریشن, انگزائٹی, اس طرح سے ساری چیزیں ایک طرف بڑھتی جا رہی ہیں, دوسری طرف اس کی ریئلائزیشن بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور سوشل میڈیا اپنا بڑا پازیٹیو رول میرے خیال میں اس میں پلے کر رہا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور اس کی وجہ سے اب لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ والے ٹیبو سے تھوڑا باہر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عفاف, یہ بتائیے گا کہ ظاہر کہ آپ تعلیم کے اوپر جو ہے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں, اور گزشتہ 2 دہائیوں سے کم جو ہے نا وہ میں جو ہے نا وہ یہ سنتا آیا ہوں کہ 2,60,000 بچے جو ہے نا آؤٹ آف اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی اسکولوں تک رسائی نہیں ہے. اب وہ تعداد کووڈ کے بعد بڑھتی ہوئی تقریباً جو ہے نا وہ 2 کروڑ 70 لاکھ تک جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. تو ہم اس صورتحال میں ایک تو وجہ بتائیں کہ کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ بچوں کی ایکسیس جو ہے نا ان اسکولوں تک کیوں نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب اپنے جو تعلیمی اہداف ہیں ان کو کیسے جو ہے نا وہ اچیو کر پائیں گے. دیکھیں اگر تو ہم کامران اس کی ریئلسٹک سائڈ پہ دیکھتے ہیں نا تو سم ٹائمس بہت ہوپ لیسنس نظر آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ, دس از ریئلی ویری انفارچونیٹ. 2 کروڑ 70 لاکھ مطلب اٹس اے ہیوج نمبر کہ آپ کیسے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے بچے جو ہیں آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں. اور پھر وہی انفارچونیٹ پارٹ کہ ہم نے کوئی 2017-18 میں خاص طور پہ جب یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے تھے 2015 میں, اس کے بعد ہمیں یہ ریئلائزیشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا شروع کیا. لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کووڈ کہا, اس طرح سے بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہمارے آتے ہیں, جس طرح کہ سیلاب آ گیا, کوئی طوفان آندھی آ گیا, اور اس طرح زلزلہ آ گیا, یہ ساری چیزیں,
ان چیزوں نے مزید کنٹریبیوٹ کرتے گئے ہیں اور ہمارے پاس میکینزم کوئی نہیں ہے. وہی بات جو میں پہلے آپ کے ساتھ کری تھی کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اتنا اکوپڈ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیل کر سکیں. ہم نے بہت طرح کی اسٹریٹجیز یوز کی, گورنمنٹ بہت سارے پروجیکٹس لے کے آتی ہے, کبھی انرولمنٹ کمپینس کرتی ہے, کبھی اسکالرشپ اسکیمس نکالتے ہیں, کبھی ہم کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, لیکن اصل وجہ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. اور اصل وجہ یہی ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 2.5 کروڑ بچہ جس کو آپ کہتے ہیں 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ بچے ہیں کون سے؟ وہ بچے وہ ہیں جو کہ مارجنلائز گروپس ہیں. لیکن جو نارمل اسٹریم ہے وہ آلریڈی آپ کے اسکولز میں موجود ہے, جو کہ نارمل اسٹریم سے مراد ہے جنہیں ہم فزیکلی فٹ سمجھتے ہیں, مینٹلی فٹ سمجھتے ہیں, جن کے سرکمسٹانسز, انوائرمنٹ, فیملیز اور اوکے, یہ وہ گروپس ہیں جو کہ مارجنلائز گروپس ہیں. ان کے اندر ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچے ہیں, ان کے اندر لیبر والے بچے ہیں, ان کے اندر ٹرانسجینڈرز ہیں, ان کے اندر مائیگرنٹس ہیں. یہ وہ تمام مائنورٹیز ہیں جن کے لیے آپ کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ریلیکس کرنا پڑے گا. یعنی کہ جب آپ ان کو کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہیوج جو ہے نمبر بن جاتا ہے. لیکن یہ وہ ہیں جو کہ مائنورٹیز ہیں, جو کہ جس کو آپ مارجنلائز گروپس کہتے ہیں, یہ وہ گروپس ہیں. سو آپ نے جب ان مارجنلائز گروپس کو انکلوڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن سسٹم کو ریلیکس کرنا پڑے گا, اس کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا, اپنی پالیسیز کو, ایڈمیشن پالیسیز کو فلیکسیبل کرنا ہوگا, اپنے اسکولس کو اکوپڈ کرنا ہوگا. یعنی آپ کا جو پرائمری اسکول ہے جس کو آپ ریگولر پرائمری اسکول کہتے ہیں, گورنمنٹ کے پرائمری اسکولس ہیں, ان کو آپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, ان کے ڈورز اوپن کرنے پڑیں گے ان بچوں کے لیے, ان کو وہاں پہ وہ ساری فیسلٹیز, وہ تمام لرننگ انوائرمنٹ دینا پڑے گا جو کہ ان بچوں کے لیے. اسی سے ریلیٹڈ میں وہ ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. آپ جس طرف جانا چاہ رہی ہیں, انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے, شمولیاتی تعلیم, ٹھیک ہے, اس انکلوسیو ایجوکیشن کی تھیوری کو جو ہے عام لوگوں تک کیسے اسے سمجھایا جائے. اور آپ تو چونکہ ایک دائی ہیں اور آپ علمبردار ہیں, آپ نے جو ہے نا انکلوسیو ایجوکیشن کا پاکستان میں بہت زبردست جو ہے نا وہ کام کیا اور ابھی تک کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اس ایجوکیشن کو جو ہے وہ کب تک عام کر پائیں گے؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے بات کی نا انکلوسیو ایجوکیشن کی, یہ بالکل جو میں اسی پچھلی بات سے ریلیٹ کروں گی کہ آپ کو اپنے اسکولس کو اکوپ کرنا پڑے گا. جب ہم ایجوکیشن فار آل کی بات کرتے ہیں تو ہم ایجوکیشن فار آل کا ہدف تب تک حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اسکول فار آل کی طرف نہیں جاتے. یعنی آپ کا جو اسکول ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تعلیم سب کے لیے تب ہوگی جب آپ کا اسکول سب کے لیے, یعنی آپ کا اسکول جو ہے وہ تمام بچوں کو, جو بھی مارجنلائز گروپس ہیں, ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور آف کورس اس میں آپ کو انفراسٹرکچر بھی بلڈ کرنا پڑے گا. ریٹارڈڈ ہو, یس, whoever. ڈیف ہوں. دیکھیں, آپ کا جو ہیومن رائٹس ہیں, آپ کے جو CRC یعنی چائلڈ رائٹس کنونشنس ہیں, وہ تمام یہ کہتے ہیں کہ ایون کہ ابھی آپ نے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے, یا جس کو کوالٹی ایجوکیشن آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن از پاسبل if it is inclusive, if it gives equitable opportunities to all children and it gives a lifelong opportunity to everyone. So اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنے پرائمری اسکول کو انکلوسیو نہیں کیا, اور اس کے لیے آف کورس جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو انفراسٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیچرس کی ٹریننگ کرنی پڑے گی, آپ کو اپنے کانٹینٹس اور کریکولم کو ریوائز کرنا پڑے گا. سسٹم, ہول اسکول سسٹم اپروچ, ٹھیک ہے. یہ جیسے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ باہر کے ملکوں میں آپ کیا دیکھتی ہیں, وہاں پہ کمیونٹی اسکولز ہیں, یعنی ایک کمیونٹی میں رہنے والے لوگ اسی کمیونٹی میں آتے ہیں. اس کی ایگزامپل اس طرح سے یہ, جیسے آپ کے تھانہ سسٹم یہاں کام کرتا ہے نا, پولیس اسٹیشنس, یعنی جس علاقے میں وقوع ہوا اس کی رپورٹ اسی علاقے کے تھانے میں ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کسی اور علاقے کے تھانے میں تو نہیں جا کے رپورٹ, بالکل ایسے ہی ہے. تو سملرلی ایک علاقے میں رہنے والے بچوں کے لیے اگر ایک اسکول ہوگا جس میں سب, اس علاقے میں اگر کوئی ڈرائیور رہ رہا ہے تو اس کا بچہ جا رہا ہے, اگر کوئی منسٹر رہ رہا ہے تو اس کا بچہ جا رہا ہے, دین یو کین تھنک آف دیٹ. میرے خیال میں یہ بڑی میری آئیڈیلسٹک قسم کی تھیوری ہے, لیکن اٹ از ہیپننگ ان آل دوز کنٹریز ویئر ایجوکیشن سسٹم از ایکسیلنگ اینڈ اٹ از پرووائڈنگ اپرچونیٹیز فار ایوری چائلڈ. سو دس از دا تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ورک آن. ادروائز آپ جتنے مرضی پروگرامس لے آئیں, جتنی مرضی اسکیمس لے آئیں, اگر آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو انکلوسیو نہیں کیا تو آپ پھر اسی سیکٹوریل اور سیگریگیٹڈ سسٹم کا جو ہے نا وہ شکار ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں اپنے سوشل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ ایک انرجیٹک اور بڑی متحرک جو ہے نا ایجوکیشنسٹ ہیں. وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کامران, دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اپنی اپرچونیٹیز اور یہ سب, آئی بلیو کہ فیمیلس کی یا گرل ایجوکیشن جو ہے ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت سارے مسائل کا شکار ہے.
میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے مجھے بلوچستان میں ایک ایجوکیشن سمٹ میں جانے کا موقع ملا اور وہاں پہ آئی واز انوائٹیڈ ایز اسپیکر ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. سو وہاں پہ جب میرا انٹریکشن ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ہم صرف پنجاب کی بات کرتے ہیں یا سم ہاؤ کہیں سندھ کی بات کر لی, لیکن بلوچستان اور سرحد وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں ایکچوئل پرابلمس ملتی ہیں. ایون پنجاب کی بھی میں بات کرتی ہوں, لیکن بلوچستان میں یہ آپ کو بتایا تھی کہ جب انٹریکشن کرنے کا موقع ملا مجھے وہاں کے لوگوں سے, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی کہ اگر وہ ٹیچرز ہائر کرنا چاہتے ہیں فیمیل ٹیچرز, تو انہوں نے ایک سینسز اپنے طور پہ کیا کہ ہمارے وہ جو علاقے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جغرافیکل سسٹم از سو مچ اسپریڈ, وہاں پر ہمیں کتنے فیمیلز جو ہیں لائک میٹرک فیمیلز, میٹرک جنہوں نے کیا ہو یا ایٹ لیسٹ ایلیمنٹری کیا ہو 8th گریڈ تک پڑھا ہو, تو کتنی فیمیلز ہوں گی. تو ان کا جو اندازہ تھا اس کے حساب سے کچھ فیمیلز کا نمبر زیادہ ان کے پاس آیا. اچھا. جب انہوں نے فردر اس کو ایکسپلور کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ جن علاقوں سے ہمیں فیمیلز کا نمبر زیادہ مل رہا ہے وہاں پہ تو فیمیل اسکولز ہی نہیں ہیں, تو کیا بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو پھر ان کے پاس کیسے ایجوکیشن آ گئی, انہوں نے کہاں سے پڑھا, اس علاقے میں تو فیمیل یا گرل اسکول ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو رہائش رکھنے والے لوگ تھے, فیملیز تھیں, انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نام لڑکوں کے نام پہ لڑکوں کے اسکول میں داخل کروا کے تو ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا. اچھا. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پیرنٹس کی ولنگنیس کیا ہے. ایون کہ ریموٹ ایریا ہیں اور ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پہ گرل اسکول ہی نہیں ہے, جہاں پر ایک اسے ٹیبو سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبو از ناٹ ان بٹوین دا پرسنز لیونگ دیئر, ٹیبو از سم ہاؤ ان اپر لیول. یعنی کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ایجوکیشن جائے. لینڈ لارڈ سسٹم اور وڈیرا سسٹم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی. اچھا, میں اس کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. وین آئی وزٹڈ دیئر, وہاں پہ اتنا اچھا روڈ اسٹرکچر ہے, ایکسیسیبلٹی ہے روڈس کے حوالے سے, بہت سارے برانڈز وہاں پہ موجود تھے, سپر مالس موجود تھے, آپ کی یہ جو ہوٹل چینز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ان سب چیزوں کی ایکسیس ان جگہوں پہ ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ ایجوکیشن. اٹ مینس دیٹ ایجوکیشن از ناٹ آور پرائرٹی انفارچونیٹلی. ڈیفینیٹلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. سو گرلز ایجوکیشن پاکستان میں ابھی بھی خاص طور پہ جو ریموٹ ایریاز ہیں ہمارے وہاں پہ ابھی بھی ایک ٹیبو کی طرح ہی سمجھ جاتی ہے, اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کو یہاں پہ اگر ہم تمام اپرچونیٹیز دے دیں گے تو پتہ نہیں ان کی جو رول آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ شاید چینج ہو جائے گی. حالانکہ اگر ہم اپنے مذہب کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. اور جینڈر بائسنس جو ہے وہ تو آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, آپ کی مور دین 50% پاپولیشن 51% پاپولیشن از فیمیل, تو اگر آپ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے موقع نہیں دیں گے تو دس از یوز لیس فار. ڈاکٹر صاحب وہاں پر تو میل کو بھی ایز کمپیئرڈ اتنی اپرچونیٹی حاصل نہیں ہے, کیونکہ وڈیرا نہیں چاہتا کہ ان کے پیرلل کوئی آ کے بیٹھ سکیں اور ان کو کوئی شعور مل سکے اور وہ آگے بڑھ سکیں. بالکل, دیر آر سو مینی فیکٹرز اگین آئی وڈ سے, بہت ساری چیزیں. سوشو پولیٹیکل کانٹیکسٹ جو ہے وہ بھی دیٹ از ویری مچ انٹو آور ایجوکیشن سسٹم. اچھا, بچوں اور والدین کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کا جو والدین ہے اسے اپنے بچوں کا کون سا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اسے درپیش ہے؟ بینگ این ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ اس میں کامران شاید میں ایک مسئلہ تو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکوں, آئی وڈ انلسٹ 2 or 3. اس میں سب سے پہلی جو چیز انہیں نظر آتی ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے ہی از ناٹ انکلائنڈ ٹورڈز ایجوکیشن. انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے, مین مقصد بچے کی زندگی کا جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بچوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ زیادہ پیرنٹس کا ہے. They are focusing more on the schooling and the grades rather than their تربیت. ٹھیک ہے, جس کو آپ تربیت کہتے ہیں, ٹریننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ سارا فوکس ان کی ایجوکیشن اور ان کی گریڈس کے اوپر کرتے ہیں, جبکہ بچے کی تربیت کے لیے نو ڈاؤٹ کہ ایجوکیشن از دیئر, لیکن اگر آپ اس کی تربیت کے باقی پارٹس کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ایجوکیشن اس کے لیے مشکل نہیں رہتی ہے. آپ اس کے لیے باؤنڈریز سیٹ کریں, باؤنڈریز سیٹنگ از امپورٹنٹ, لیکن ان باؤنڈریز جو آپ نے سیٹ کی ہے اور ٹارگیٹس, یس دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے نیکسٹ, کہ باؤنڈریز سیٹ کریں, لیکن باؤنڈریز سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے ٹاسک اور ٹارگیٹس بھی رکھنے ہیں. ڈیفینیٹلی. جب آپ صرف اس کے لیے باؤنڈریز سیٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ٹاسک اور ٹارگیٹس نہیں دے رہے ہیں تو وہ باؤنڈریز اس کے لیے میننگ لیس ہیں. وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو قید کر دیا ہے. تو یہ جو گریڈنگ کی دوڑ ہے جس میں ہم کوئی میرا پروڈکٹیو جو ہے نا اپنی جنریشن کو گروم نہیں کر رہے ہیں, نہ ڈیولپ کر رہے ہیں,
اس دوڑ کو کیسے جو ہے نا وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ آپ باہر رہ کے آئی ہیں, میرے کچھ جاننے والے باہر ہیں, اور وہاں پر جتنا کمپلیکس جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہے, سانسیں کمتری نمبروں کی دوڑ کا یہاں پر جتنا ہے وہ آپ کو دوسرے ممالک میں دیکھنے میں نہیں ملتا. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیسے ایلیمینیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم نے جو اسٹوڈنٹ سکسیس یا اچیومنٹ ہے یا بچوں کی چلڈرنس اچیومنٹ اور سکسیس ہے نا, اس کو ہم نے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر دیا ہے اس کے ایجوکیشنل گریڈس کے ساتھ. اور ہم سمجھتے ہیں ایون کہ میرے پاس جو فیملیز آتی ہیں, بچے آتے ہیں کئی, دے آر سو مچ ڈپریسڈ لائک دس کہ جی میرا بھائی جو ہے اس کے گریڈس بہت اچھے آتے ہیں تو میرے ماما پاپا اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور میرے گریڈس اچھے نہیں آ رہے تو ان کا میرے لیے کوئی مطلب, وہ ہر وقت مجھے یہی تانے دیتے رہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بھائی کتنا اچھا پڑھ رہا ہے, تمہاری بہن نے کتنے اچھے, تم تو یہ کر ہی نہیں پا رہے. یعنی کہ جو بچوں کے درمیان کمپیریزن ہے جو وہ نہیں, بنیاد صرف جو ہے وہ گریڈز ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی باقی ایبلٹیز کو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی باقی ایبلٹیز بھی ہیں کہ نہیں. میں ہرگز ایسا نہیں کہوں گی کہ آپ بچوں کو فوکس نہ کریں, آپ انہیں پڑھائیں نہ, آپ انہیں کہیں نہ کہ آپ پڑھیں, لیکن ایک مستقل کمپیریزن بنا لینا یہ تو آپ کے بچے کی پرسنالٹی خراب کر نفسیاتی مریض. دیکھیں ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایوری ون آف اس از ڈفرینٹ, اور اس کی ڈفرینٹ نیڈز ہو سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک بچہ جو ہے وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے تو سارے بچے وہی پڑھیں, ایک بچہ جو ہے بایولوجی پڑھ رہا ہے تو سب بچے وہی پڑھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہونا کہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ اس بچے کے اتنے مارکس ہیں تو اس کے بھی اتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اس کی وہ سائیکالوجی کو اتنا خراب کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو اپنی ایبلٹیز اور پوٹینشیلز ہوتے بھی ہیں جس فیلڈ کے لیے, وہ بھی وہ نہیں کر پاتا ہے.